हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल कादरी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। आइए आज अब्दुल हबीब अब्बारी साहब हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत और दुरूद पर पढ़ने की कसरत के बारे में कुछ हदीस के मुताल्लिक बयान करते हैं। आइए हम लोग उनको वीडियो को, उनके आडियो को सुनते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए दुरूद पढ़ने का वजीफ़ा जो बयान किया है, क़यामत के दिन बहुत ही काम आने वाला है। हम सब मिलकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक बड़ी शानदार हदीस पाक, दुरूद पाक की फजीलत से मुताल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह वक्कला बिक़ब्री मलकन अअताहु अस्माअल खलाइक। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है जिसको रब्ब करीम ने तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। सिर्फ इंसानों की नहीं, तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई। अच्छा, ये तो हो गया उसका लिसनिंग पावर। अब जरा उसकी नॉलेज देखो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामा। बस जो कोई शख्स क़यामत तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता क्या करता है, इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मि अबी। वो फरिश्ता मेरी बारगाह में उसका और उसके वालिद का नाम पेश करता है और कहता है, हादा फुलान इब्न फुलानिन क़द सल्ला अलैका। हुजूर फुलां बिन फुलां ने आप पर दुरूद भेजा है। अभी कमाल की हदीस है। दो बातें इसमें बहुत प्यारी सीखने को मिलेंगी। एक तो इंशाअल्लाह अकीदे की बात और दूसरी इंशाअल्लाह इश्क वाली बात। पहली बात, इस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर, उनकी कब्र मुनव्वर के बाहर एक दरबान है, एक मैसेंजर है जो आका को पैगाम पहुंचाने वाला है। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैसेंजर की समात का आलम यह है कि यहाँ बैठकर हम दुरूद पढ़ें वो वहाँ मदीने में सुन लेता है। पूरी दुनिया में जो दुरूद पढ़े वो फरिश्ता सुन लेता है। सिर्फ सुनता नहीं, पढ़ने वाले को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है कि पढ़ने वाला है कौन, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है। जरा बताओ, दरबान की समात का आलम यह है तो मुस्तफ़ा करीम की समात का आलम क्या होगा? मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा? तो अगर आज आशिकाने रसूल झूम झूम कर सलातो सलाम में मेरे रजा का ये शेर पढ़ते हैं तो क्या गलत करते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये तो हदीस पाक से पता चल रहा है कि जब दरबाने मुस्तफ़ा सबकी आवाजें सुन लेता है, वो सबके दुरूद सुन लेता है, तो मेरे आका क्यों ना समात फरमाएंगे। बस दिल से पुकारना है, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में। मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, बस दिल से पुकारने की देर है, काम बन जाने हैं। और अब इश्क वाली बात कि दुनिया में दस्तूर है कि आप जिस शख्सियत से मोहब्बत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और जब आपको पता चले कि आपका नाम उनके बारगाह में लिया गया, उनके सामने लिया गया है, आपको बड़ी खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से माशाल्लाह बहुत सारे वो लोग होंगे, मुख्तलिफ पीराने उज़्ज़ाम से मुरीद होंगे, कोई आकर आपको कहे कि यार आपके पीर साहब के पास आपका नाम लिया गया, कितनी खुशी होगी। अच्छा, मेरा नाम लिया गया, सच बताओ क्या बात हो रही थी? जरा दोबारा सुनते हैं उससे, दोबारा रिपीट करो यार, क्या 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 जिक्र हुआ था? बिकॉज यू लव हिम, यू रिस्पेक्ट हिम। आप अच्छा लगता है कि आपका नाम उधर लिया गया। मुझे सच बताओ, एक उम्मती के लिए इससे बड़ी क्या सआदत होगी, वो इधर दुरूद पढ़े, उधर फरिश्ता उसका नाम बारगाह रिसालत में पेश करे।
اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے، میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں۔ ہمیں روز یاد کرتا ہے، اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرمائیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہو نا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کچ، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ۔ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا، جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، He is the reason of the all creation، اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا، تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ مکے کا گھیراؤ کیا، اور پھر کیا کیا؟ مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے، وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ آپ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے، اس کا پلان یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی، مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی، بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ روب میں آ گیا۔
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ کریں، یہ تمنا نہ کریں کہ اس کی چھنے پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے۔ وہ کتنا گندا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا رکھ رہا ہے، یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو پتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے، اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے بآواز بلند جواب چاہیے۔ مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجیے۔ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اٹ مینز کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں پرابلم کریٹ کرنے والے؟ لیکن یہ حسد جو ہے، اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں، نیند نہیں آ رہی، ٹینشن بڑی ہے، میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا، سوچتا رہتا ہوں۔ میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ، جس کو یہ پرابلم ہے نا، چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پالنا، کیونکہ حسد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلسی ہے، یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا۔ کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے، وہ ترقی کرتا رہے گا آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی، وہ آگے بڑھتا رہے گا آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی، نیند کہاں سے آئے گی؟ سکون کدھر سے آئے گا؟ واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، فریش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کا حسد اپنے دل سے نکال لو، سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو۔ بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کا اچھا سوچیں، کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ یا اللہ اسے بھی دے مجھے بھی عطا کر دے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن میں تو حسد نہیں کرتا، حسد واقعی بری چیز ہے، مگر میں کدھر حسد کرتا ہوں؟ چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لیے کسی لیبارٹری میں جاتے ہیں نا، شوگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں آپ سب سے۔ جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے آپ ہی جواب دے دیجیے گا، آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی، آج ہی رپورٹ آ جائے گی۔ ہاں لیبارٹری میں تو 6 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں نا، یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا، اور گھبرانا نہیں، اگر رپورٹ میں پازیٹیو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلے 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا، یہ میرے بیان کا عطر ہے 5 منٹ۔ پہلا ٹیسٹ، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا، حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں، ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں، کوئی برازیل میں رہتے ہیں، آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا۔ حسد دوستوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، نعت خواہ کو نعت خواہ سے حسد کروا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اب سوال میرا یہ ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کسی اور کی بات کرو نا، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تکلیف ہو رہی ہے، اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، کچھ نہ کچھ ہے یار، اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا، ایک دکان تھی 2 دکانیں، ایک فیکٹری تھی دوسری فیکٹری بھی لگا لی، پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا، اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا، ایک اور گاڑی لے لی، اچھا اور مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں، اٹ مینز سم تھنگ رانگ۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے؟ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ تو اب سنو، اگر کوئی ایسا ہے یار اس کا برا ہوا نا مزہ آیا، اب دل کو ٹھار پڑ گئی، اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں۔ اب اگر دل میں خیال آ رہا ہے نا، سچا خیال لانا، مجھ سے چھپا لو گے اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے،
اب سمجھ لو کہ ڈائگنوس ہو گئی ہے، پازیٹیو آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو جلدی حل اس لیے کرنا ہے کہ اگر حل نہیں کیا نا تو میری نیکیاں روز برباد ہو رہی ہیں، آگ کی طرح لکڑی کھا رہی ہے میری. پرابلم اس کو نہیں ہے جس سے حسد ہوا ہے، پرابلم مجھے ہے کیونکہ مجھے ہو گیا نا. اب آئیے میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا. اللہ سے دعا کرتے رہا، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہگار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجالا کر دے. رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا. یہ پہلا علاج. دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، آپ اس کو تحفہ دیں. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں. ہاں کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو تحادو تحابو، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی. آپ تحفہ دیں. اچھا ایک گڑبڑ یہ نہیں کرنا کہ آج بیان سنا اور کل جائے اس کے پاس، یار وہ مولانا صاحب نے سمجھایا تھا، مجھے آپ سے بڑا حسد تھا، آج تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا بھائی. بغیر بتائے تحفہ دینا ہے، ہاں اس کو پتہ نہ چلے. آپ تحفہ دیں تاکہ محبت پیدا ہو. بیماری میرے اندر ہے جو مجھے نکالنی ہے. ایک آخری علاج لے لو، وہ کیا ہے؟ whatever problem you have in your mind. آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا، میں غریب، پرابلم ہے نا، آپ اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت. پھر وہی یار مجھے پہلے ہی پرابلم ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی دولت کے لیے دعا کروں گا، یہ اینٹی بائیوٹک ہے. ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا. آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یہ اتنا مشہور ہو گیا، آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ہے. آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت ہے. مشکل جب آپ دعا کریں گے آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، یہی تو علاج ہے. لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا، اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے، بڑھنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے. ہمیشہ یاد رکھیں جب کہ کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا، آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. آج تو پرابلم یہ ہے کہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے، اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کون سا ماڈل ہے، یہ والا ماڈل. اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسی ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے. اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی، شاندار دعوت، نیا گھر بنایا ہے، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، جیسے ہی باہر نکلے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا. تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اللہ اسے ترقی دے رہا ہے. ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو، آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے، آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے. یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا، نبی پاک کے نورانی دل کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے. مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے تھے، مگر آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ دشمن بھی ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا، دل ہی دل میں برا چاہ رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے. مسلمان کی خیر خواہی کیجیے، مسلمان کا بھلا سوچیے. اب اگلی زندگی میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا اور ان برائیوں سے پاک دل والا بنا دے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. پلیز اگر آپ اس طرح کی اسپیچز اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیے، جہاں اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر انشاءاللہ پوری فیملی کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے. جس کو موقع ملے تو دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ آئیں. اللہ کریم ہمیں مبارک محفلوں کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح